एपिसोड 15। नाज़ी, मैंने कहा और बेख्तियार मेरा हाथ अपनी पॉकेट से रिवॉल्वर निकालने के लिए बढ़ा। ये तुम हो? वो पलके झपकाए बगैर मेरी तरफ बढ़ता रहा। हाँ, ऐसे मत देखो मुझे, मैं नाज़ी का भूत नहीं हूं। यकलख्त मुझे होश आ गया। रुक जाओ वहीं, वरना मैं गोली मार दूंगा। वो इसी तरह सोए हुए आदमी की तरह चलता रहा। एक दफा तो मार चुके हो, फिर मार दो, डरते क्यों हो? चलाओ गोली। नौरीन ने मेरा हाथ थाम लिया। नहीं खावर, गोली मत चलाना खुदा के लिए। वो हमसे चंद कदम के फासले पर रुक गया। क्यों रोकती है इसे बहन? मैं इसका मुजरिम हूं, तुम्हारा शौहर ऐसे ही समझता है, बदला लेना इसका हक है। मैंने नफरत से फनकार के कहा, तुम एक सफाक कातिल हो। मेरे भाई की मौत का जख्म आज भी ताज़ा है। मैंने उसके बेगुनाह खून की कसम खाई थी कि किसी कातिल को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। मैं मरने के लिए तैयार हूं, बस सजाए मौत देने से पहले मेरी एक बात सुन लो। मुझे 5 मिनट की मोहलत रहम की भीख समझ के दे दो। इसे मेरी आखिरी ख्वाहिश समझ लो। नौरीन ने एकदम मेरे रिवॉल्वर वाले हाथ को पकड़ लिया। खुदा के लिए इसकी बात सुन लो। ये झूठा और मक्कार शख्स है, मैं इसको जिंदा नहीं छोड़ सकता। मैंने अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश की, मगर नौरीन ने अब मेरे बाजू को गिरफ्त में ले लिया था और बुरी तरह मुझसे चिमटी हुई थी। यह खतरनाक सूरत हाल थी जिसमें गोली चल जाती तो नौरीन को भी जख्मी कर सकती थी। वो बड़े इत्मीनान से अपनी जगह खड़ा था। देखो, गोली चलेगी तो दूसरे लोग आ जाएंगे, ये कत्ल करके तुम बच नहीं सकते। अचानक नौरीन ने मेरे बाजू पर काट लिया था। इसके बावजूद मैंने रिवॉल्वर नहीं छोड़ा, मगर उसका रुख नीचे की तरफ रखा। मैंने दूसरे हाथ से नौरीन के बाल पकड़ लिए। छोड़ मुझे उल्लू की पट्टी, कुतिया। मैंने उसे झटके देके कहा। नौरीन के दांत तो जैसे मेरे गोश्त में गड़ गए थे। मैं नहीं छोड़ूंगी, मारना है तो मुझे मारो। तुम इस तरह किसी को मेरे सामने कत्ल नहीं कर सकते। तुम इसकी बात तो सुनो, वो बहन कह रहा है मुझे कितनी आर्जी से। ये सब इसकी रियाकारी है। इस सफाक कातिल के लिए किसी रिश्ते की अहमियत नहीं। खुदा के लिए छोड़ दो मुझे। मैंने दर्द की अजियत से तड़प के कहा। उसने रिवॉल्वर पर हाथ डाल दिया। ये मुझे दे दो। उसकी दीवानगी और वहशत के सामने हथियार डालने के सिवा कोई चारा ना था। जब उसने लब खोले तो उसके होंठों पर मेरे रगों से फूटने वाले खून की लाली थी। मेरी गिरफ्त कमजोर पड़ गई थी। रिवॉल्वर नीचे गिरा तो उसने उठा लिया। नौरीन के सारे बाल बिखर गए थे। मैंने उसे बड़ी बेरहमी से झटके दिए थे। इसी कश्मकश में शाने पर से उसकी कमीज भी फट गई थी। जब उसने मेरी तरफ देखा तो मुझे उसकी आंखों में किसी आदमखोर दरिंदे जैसी वहशत नजर आई। फिर वो चकरा के गिरी और मैंने बड़ी मुश्किल से उसे संभाल कर सोफे पर लिटा दिया। वो लंबे लंबे सांस लेने लगी। नाज़ी पत्थर का बुत बनाए सब कुछ पलक झपकाए बगैर देखता रहा। खावर, ये तुम्हारा खून है, मैंने तुम्हें जख्मी कर दिया। नौरीन ने एकदम मेरा हाथ चूम लिया और फूट फूट कर रोने लगी। माफ कर दो मुझे, मैंने तुम्हें जख्मी कर दिया। अब वो शदीद हिस्ट्रिया के दौरे का शिकार हो चुकी थी। नौरीन, मुझे कुछ नहीं हुआ, खुद को संभालो, देखो मैं ठीक हूं। मगर वो मेरे बाजुओं में झूल गई। नाज़ी ने आहिस्ता से कहा, इसे लिटा दो, ये अभी होश में आ जाएगी। मैंने उस पर एक जहर आलूद निगाह की। वो अपनी जगह सुकून से खड़ा मुझे देख रहा था। मैंने नौरीन को लिटा दिया। उसने मेज पर से पानी का ग्लास उठाया और झुक के नौरीन के मुंह पर पानी के छींटे मारने लगा। इसका मुंह साफ करो। मैंने ग्लास उसके हाथ से लेकर नौरीन के दुपट्टे का एक कोना तर किया और आहिस्ता आहिस्ता उसके होंठ साफ करने लगा। फिर उसी भीगे हुए कोने से मैंने अपना हाथ भी साफ किया, जिसकी पुष्ट पर 2 जगह दांत गड़ जाने से नन्हे नन्हे जख्म बन गए थे और उनसे रिसने वाला खून वहीं जम गया था। मैंने करीब खड़े नाज़ी को दूर धकेला। जाओ, दफा हो जाओ, इससे पहले कि मेरे इंतकाम की आग के शोले फिर भड़कने लगे। वो तलखी से मुस्कुरा दिया। अब तुम कुछ नहीं कर सकते, फैसले का लम्हा गुजर गया। शट अप। एक औरत आज तुम्हारे और मेरे दरमियान हायल हो गई और तुम बच गए। किस्मत ने आज तुम्हारा साथ दिया। किस्मत ने तुम्हारा साथ दिया, तुम बच गए, वरना इस पानी के ग्लास की जगह क्या मैं रिवॉल्वर नहीं उठा सकता था? मैंने बेवकूफों की तरह फर्श पर पड़े रिवॉल्वर को देखा। फिर तुमने ऐसा किया क्यों नहीं? उसने मेरी बात का कोई जवाब नहीं दिया। तुम खुद सोचो, तुम तो मुझे मार चुके थे। तुमने मुझे चलती ट्रेन से छलांग लगाने पर मजबूर किया था। जानते हो उस वक्त तेजगाम की रफ्तार क्या थी? उन दोनों वेटर्स की हड्डियां चूर चूर हो गई होंगी, जिनको हमने वर्दी छीनने के बाद नंगा करके बाहर फेंका था। मगर तुम देख सकते हो, मेरे जिस्म पर वही वर्दी है और कोई खराश नहीं है। ये सब कैसे हुआ? मैंने गहरी सांस ली। मैंने दौड़ लगाई थी चंद सेकंड की मोहलत हासिल करने के लिए, वरना तुम खुद मुझे धक्का देते। फिर मैंने वाकई जुआ खेला था।
اور زندگی کو داؤ پر لگا دینے والا میرے جیسا گناہگار جواری اس لیے جیت گیا تھا کہ خدا کی طرف سے دی جانے والی زندگی کی مہلت ابھی تمام نہیں ہوئی تھی۔ وہ ذرا سی دیر کے لیے خاموش ہوا تو مجھے ایک احساس شرمندگی و پشیمانی نے گھیر لیا۔ میں نے شکست خوردہ لہجے میں کہا، آخر یہ ہوا کیسے؟ تم بچ کیسے گئے؟ جیسے بھی بچ گیا۔ تم خواہش اور ارادے کے باوجود مجھ پر گولی نہیں چلا سکے۔ تم نے ایک سیدھی سادی عورت کی جذباتی کمزوری سے فائدہ اٹھایا، اسے بہن کہہ کے۔ وہ مسکرا دیا۔ تم بھول رہے ہو، پہلی بار شاید ایسا ہو گیا، حالانکہ یہ میری نیت نہیں تھی، مگر دوسری بار تمہارا ہاتھ پکڑنے والا کون تھا؟ ریوالور نیچے پڑا تھا اور میں اسے اٹھا سکتا تھا۔ جو گولی تم مجھ پر چلانا چاہتے تھے وہی تمہارا کام تمام کر سکتی تھی۔ تمہیں مان لینا چاہیے کہ تم کوشش اور خواہش کے باوجود مجھے قتل نہ کر سکے، اور میں نے نادر شاہ کے حکم کی مجبوری کے باوجود ایسا نہیں کیا۔ میں نے ہارے ہوئے جواری کی طرح کہا، اچھا اب یہ بھی بتا دو کہ تم نے ایسا کیوں کیا؟ وہ کچھ دیر نورین کو تکتا رہا۔ تم چاہے نہ مانو، میں جذباتی ہو گیا تھا اس لڑکی کو دیکھ کر، اور اب بھی ہوں۔ آج تک میں نے کسی کو اپنی بہن نہ کہا اور نہ سمجھا۔ ہر لڑکی میرے لیے صرف لڑکی تھی، ہر عورت صرف عورت۔ لیکن اسے دیکھ کر، نام کیا ہے اس کا؟ نورین۔ ہاں، نورین کو دیکھ کے مجھے ایک دم کچھ ہو گیا۔ مجھے ایسا لگا میری وہ بہن میرے سامنے آ کھڑی ہوئی ہے جسے میں نے برسوں پہلے خود قبر میں اتارا تھا۔ شاید تم یقین نہیں کرو گے کہ ایسا ہو سکتا ہے۔ ایک جذباتی تجربے سے تم کبھی گزرے ہی نہیں ہو تو تم اسے سمجھ کیسے سکتے ہو؟ لیکن یہ دیکھو، کون ہے یہ؟ اس نے پتلون کی جیب میں سے اپنا پرس نکالا جو نوٹوں سے پھولا ہوا تھا۔ اس نے ایک پاکٹ میں شفاف پلاسٹک کے فریم سے جھانکتی نورین کی تصویر میرے سامنے کر دی۔ میں نے اسے پرس دے لیا اور نورین کی اس 3 انچ لمبی اور 2 انچ چوڑی رنگین تصویر کو گھورتا رہا جس میں وہ اپنے معصوم ادائے حسن کی شوخی کے ساتھ مسکرا رہی تھی۔ اس کے بال دوپٹے میں چھپ گئے تھے جو اس کے حسین چہرے کے گرد ایک مقدس سرخ خالے کی طرح لپٹا ہوا تھا۔ تصویر کے رنگ کچھ مدھم پڑ گئے تھے لیکن اس کے نقوش وہی تھے جو آج نورین کے تھے۔ میں نے تصویر کو دیکھا، پھر صوفے پر آنکھیں بند کیے خاموش لیٹی نورین کی صورت کو دیکھا اور نازی کے سچ کو تسلیم کر لیا۔ یہ تمہاری بہن ہے؟ میں نے پرس اسے واپس کیا۔ ہے نہیں، تھی۔ اس کا نام پروین تھا۔ میں اسے پری کہتا تھا، اور وہ ننھی پری پرستان چلی گئی۔ یہ کمینی، بے رحم اور ہوس پرست دنیا اس کے لائق نہیں تھی۔ تم کہتے ہو کہ میں نے اس کی جذباتی کمزوری سے فائدہ اٹھایا؟ جذباتی کمزوری کا شکار تو میں خود ہوا۔ مجھے تو تمہارے قتل پر مامور کیا گیا تھا۔ میں جانتا ہوں کہ نادر شاہ مجھے حکم عدولی کی سزا کیا دے گا۔ مجھے یہ بھی معلوم تھا کہ نادر شاہ سے زیادہ تم میرے خون کے پیاسے ہو۔ اس کے باوجود میں نے موقع سے فائدہ نہیں اٹھایا اور تمہاری جان لینے کی کوشش بھی نہیں کی۔ کیوں؟ کوئی تو وجہ ہوگی۔ میں خاموشی سے اسے دیکھتا رہا۔ کچھ دیر بعد وہ بولا، میں نے دیکھا کہ نورین تم سے محبت کرتی ہے، دیوانگی کی حد تک۔ اس نے اپنی جان کا خطرہ مول لیا مگر تمہیں قتل سے روکا۔ دیوانہ وار جان کی بازی لگا کے تم سے ریوالور چھین لیا۔ تمہاری بیوی؟ نورین میری بیوی نہیں ہے اور مجھ سے محبت بھی نہیں کرتی۔ تمہاری بات میں پہلا آدھا سچ ہے، دوسرا محض جھوٹ۔ کہ تم کیسے کہہ سکتے ہو؟ جھوٹ نظر نہیں آتا، سچ نظر آتا ہے، محسوس ہوتا ہے۔ میں نے دیکھا کہ وہ تمہیں ایک جرم کے ارتکاب سے روک رہی تھی۔ وہ تمہیں قاتل دیکھنا نہیں چاہتی تھی، آغاز سے نہیں، انجام سے ڈرتی تھی۔ ہر سہاگن کو اپنا سہاگ اتنا پیارا ہوتا ہے کہ اس کے لیے وہ جان ہتھیلی پہ رکھ کے کچھ بھی کر سکتی ہے۔ وہ جس سے پیار کرتی ہے تصور میں بھی اس کو پھانسی کے تختے پر نہیں دیکھ سکتی۔ نورین نے بھی یہی کیا، اور میں نے یہ دیکھا تو مجھے بڑی شرم آئی کہ میں اس عورت کا سہاگ اجاڑ دوں، اپنی بہن کو بیوہ کر دوں۔ لعنت ہو مجھ جیسے بھائی پر۔ وہ پھر ملی ہے تو کیا اس لیے کہ اس بار کوئی غیر نہیں، خود اس کا اپنا بھائی اس کا بدترین دشمن بن جائے؟ نورین آہستہ سے کراہی، پھر اس نے آنکھیں کھول کے ہم دونوں کو دیکھا۔ آنسوں کا ایک قطرہ اس کی پلکوں پہ اٹک گیا۔ مجھ سے پہلے نازی اٹھا اور اس کے پاس گیا۔ کیسی ہو تم پری؟ میرا مطلب ہے نورین۔ ٹھیک ہوں۔ وہ آہستہ سے اٹھی۔ تم میرا نام بھی جانتے ہو؟ ایک نام جانتا تھا، ایک اس نے بتایا، میری بہن۔ نازی نے میری طرف اشارہ کیا۔ اللہ کا شکر ہے کہ تمہیں کچھ نہیں ہوا، کسی کو بھی کچھ نہیں ہوا۔ اب میں جا رہا ہوں۔ کہاں جا رہے ہو بھائی؟ بہن کہتے ہو تو جانے کی بات مت کرو۔ نورین نے اس کا ہاتھ تھام لیا۔ نورین کی اس بات پر وہ اس کے ساتھ بیٹھ گیا۔ اچھا، تو کہتی ہے تو رک جاتا ہوں کچھ دیر کے لیے۔ کچھ دیر کیوں؟ آخر کہاں جانا ہے تمہیں بھائی؟ کہاں جانا ہے یہ تو مجھے بھی نہیں معلوم، مگر جانا تو ہوگا۔ جانا تمہیں بھی ہے۔ یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ تم ہمارے ساتھ چلو۔
میں نے کہا۔ اس نے حیرانی سے مجھے دیکھا۔ تمہارے ساتھ؟ یہ تم کہہ رہے ہو؟ ہاں، کیونکہ مجھے معلوم ہے حکم عدولی کے بعد اب تم واپس نادر شاہ کے پاس نہیں جا سکتے۔ میرے اور نادر شاہ کے درمیان عداوت کی ایک سرحد ہے، اسے تم نے جانتے پوچھتے عبور کیا۔ اب تمہاری واپسی کا کیا سوال؟ تم ادھر ہی رہو ہمارے ساتھ۔ کیسا ہو سکتا ہے؟ تم اپنے بھائی کا خون معاف کر سکتے ہو؟ جب تم نے مجھے زندگی سے محروم کرنے کا موقع جانتے پوچھتے گوا دیا تو پھر میں تمہیں کیسے معاف نہ کروں؟ اب تو میں بھی مجبور ہوں، ایک تمہارا احسان ہے تو دوسرا پری کا رشتہ۔ میں نے نورین کی طرف اشارہ کیا۔ وہ چونکی۔ کون ہے پری؟ تم نے مجھے پری کیوں کہا تھا بھائی؟ نازی نے پھر اپنا پرس نکالا اور تصویر دکھانے کے لیے نورین کے سامنے کر دیا۔ یہ ہے پری، میری بہن۔ نورین حیران ہو کے بولی، یہ تو میری تصویر ہے۔ یہ پروین کی تصویر ہے، اس کی آخری تصویر جب وہ کالج میں انٹر کا امتحان دے چکی تھی، 3 سال پرانی۔ اس کی ایک اور تصویر یہاں ہے۔ اس نے اپنے سر کو انگلی سے بجایا۔ اس سے بھی زیادہ حسین اور معصوم۔ اس کے چہرے کے گرد دوپٹہ نہیں کفن تھا جب میں نے آخری بار اسے دیکھا۔ وہ تصویر میرے خیال میں محفوظ ہے۔ بہت کوشش کی میں نے کہ اسے حافظہ سے کھلش دوں مگر کامیاب نہ ہوا۔ کہاں جا رہے ہو تم لوگ؟ یہ سوال اتنا اچانک اور غیر متوقع تھا کہ میرے منہ سے نکل گیا۔ لاہور۔ اس لڑکی کے ساتھ؟ اگر یہ تمہاری بیوی نہیں تو کون ہے؟ وہ کچھ فکر مند ہو گیا۔ یہ ذمہ داری ہے میری، اس سے زیادہ بھی میں کچھ نہیں بتا سکتا۔ اس نے سر ہلایا۔ بہت بڑی بے وقوفی، بلکہ خودکشی کرو گے تم لاہور جا کے۔ ریلوے اسٹیشن پر قدم رکھتے ہی تمہیں پولیس دھر لے گی۔ نادر شاہ کے بندے وہاں پہلے سے تمہارا استقبال کرنے کے لیے موجود ہیں، وہاں بھی اور کراچی میں بھی۔ نازی کی بات کو جھٹلایا نہیں جا سکتا تھا، اس کے پاس زیادہ قابل اعتماد انفارمیشن تھی۔ نورین نے فوراً کہا، یہی بات میں نے سمجھا رہی تھی، مگر یہ نہیں فرمایا تھا آپ نے کہ لاہور نہیں تو پھر ہمیں کہاں جانا چاہیے؟ نازی بولا، دیکھو اگر مجھ پر بھروسہ کرو تو یہ مجھ پر چھوڑ دو، میں اندر کا آدمی ہوں، تمہارے دشمنوں سے غداری کر کے تم سے آن ملا ہوں، لیکن ابھی ان کو خبر نہیں۔ میں نے نورین کی طرف دیکھا۔ یہ کیسے ہو سکتا تھا کہ وہ صالح صاحب کی حمایت نہ کرتی؟ اس نئے قائم ہونے والے رشتے کے معاملے میں میرے جذبات قدرے مختلف تھے۔ نورین نے کہا، تم بتاؤ بھائی، ہم کہاں محفوظ رہیں گے؟ مجھے نادر شاہ کے دماغ کا کچھ اندازہ ہے۔ وہ سوچے مغرب میں تو تم جاؤ مشرق میں۔ جب تک اسے معلوم ہو کہ نمک حرام نازی اس کا ساتھ چھوڑ چکا ہے، میں اسے مس گائیڈ کر سکتا ہوں۔ مثلاً ابھی میں اسے بتا سکتا ہوں کہ وہ لاہور جانے کے لیے ہی تیزگام پر سوار ہوا تھا، ملک عبد القیوم کے نام سے، اور اس کے ساتھ ایک بوڑھی عورت تھی، اس کی چاچی یا خالہ ہوگی۔ نورین ہنسنے لگی، کیا میں کسی کی چاچی یا خالہ لگتی ہوں؟ نازی مسکرا دیا، میں بتاؤں گا کہ وہ اچانک خانپور پر اتر گئے تھے۔ اور تمہارے باس علاؤدین عرف آلو کے بیان کا کیا ہوگا؟ اس نے کہا ہوگا کہ نازی تو مارا گیا۔ ظاہر ہے وہ جھوٹا بنے گا، میں تو 100% زندہ ہوں اور باس کی ہدایات کے مطابق دشمنوں کے پیچھے لگا ہوا ہوں۔ میں بھی خانپور پر اتر گیا تھا، لیکن یہاں سے وہ غائب ہو گئے، میں ان کا پتہ چلا لوں گا۔ نادر شاہ کے سامنے ایک بیان آلو کا ہوگا اور ایک اطلاع میری طرف سے، یقین کرنے کے لیے وہ تصدیق کرے گا۔ اس چوکیدار سے ضرور پوچھا جائے گا، وہ بتا دے گا کہ ہاں ایک مرد اور ایک برقع پوش عورت رات کو یہاں ریسٹ ہاؤس میں رکے تھے، یہ نہیں معلوم کہ گئے کہاں۔ ہم اسے کہہ چکے ہیں کہ کراچی ایکسپریس آئے تو ہمیں سوار کرا دے۔ میں نے کہا، گولی مارو کراچی ایکسپریس کو، پہلے میں نکلتا ہوں، مجھے تمہارے ساتھ جاتے کوئی نہ دیکھے۔ جیسے تم یہاں رکے تھے میں بھی رک گیا تھا، میں نکل کے باہر جاتا ہوں، تم 10 منٹ بعد آؤ۔ نورین نے پوچھا، آخر ہم کہاں جائیں گے بھائی؟ اس نے نورین کے سر پہ ہاتھ رکھا۔ پری، بھائی پر بھروسہ رکھ، وہ تجھے غلط جگہ لے کر نہیں جائے گا۔ پھر وہ باہر نکل گیا۔ نورین اور میں کچھ دیر چپ چاپ بیٹھے صورتحال میں اس ڈرامائی تبدیلی پر غور کرتے رہے۔ نورین شاید میرے گرین سگنل کے انتظار میں تھی، لیکن میں فیصلہ کر چکا تھا، میں نازی پر اعتماد کر سکتا تھا، اس کی وجہ کتنی بھی جذباتی کیوں نہ ہو، میری عقل تسلیم کرتی تھی۔ 10 منٹ بعد میں نے باہر جا کے دیکھا تو چوکیدار کا کہیں پتہ نہ تھا۔ ایک ٹی اسٹال والے نے بتایا کہ وہ اپنے کوارٹر کی طرف گیا ہے، اس کی بیوی کی طبیعت کچھ ٹھیک نہیں۔ میں چوکیدار کی واپسی کا زیادہ دیر تک انتظار نہیں کر سکتا تھا۔ نازی نے مجھے 10 منٹ بعد باہر ملنے کا کہا تھا۔ میں 15 منٹ بعد سوٹ کیس لے کر نکلا اور ٹی اسٹال والے کو 500 روپے دیے کہ میری طرف سے چوکیدار کو دے دے۔ چوکیدار کے بہت دیر سے نظر نہ آنے کی وجہ مجھے معلوم ہو گئی تھی۔ ایک طرح سے یہ ہمارے لیے اچھا ہی تھا کہ وہ ہمیں رخصت کرنے باہر تک ساتھ نہیں گیا تھا۔ ہم گیٹ سے نکلنے ہی والے تھے کہ ایک اخبار فروش صدا لگاتا، اخبار لہراتا سامنے آ گیا۔
نورین نے مجھ سے پوچھے بغیر اسے روک لیا۔ کون کون سے اخبار ہیں؟ اخبار والے نے 3-4 نام لیے جو سب ملتان سے شائع ہونے والے اخبارات تھے۔ کراچی کا جنگ، ڈان یا ایکسپریس کوئی نہیں؟ کراچی لاہور کے اخبار دیر سے آتے ہیں۔ سکھر تو قریب ہے، سکھر کا اخبار ہے کوئی؟ سکھر؟ آپ نام بتاؤ۔ میرے پاس تو کوئی نہیں ہے، مگر بازار میں شاید مل جائے۔ وہ آگے بڑھ گیا۔ نورین نے سکھر کے 3 اخبارات کے نام لیے جو سب غیر مانوس تھے۔ ظاہر ہے انہیں صرف مقامی لیڈرشپ میسر تھی، وہ ہر جگہ نہیں مل سکتے تھے۔ یہ کیا طریقہ ہے؟ تم جیسی برقع پوش عورتیں ہاکر سے یوں بات نہیں کرتی، مجھ سے کہا ہوتا۔ اچھا اب کہہ رہی ہوں، بازار میں کسی اسٹال سے پوچھنا۔ باہر کا منظر بھی اس وقت مختلف تھا۔ تانگا اسٹینڈ پر 6-7 تانگے ساتھ ساتھ کھڑے تھے اور ان کے پائلٹ ایک درخت کے نیچے حلقہ بنائے ایک ہی حقے سے سموکنگ کا شغل کر رہے تھے۔ ان کی جیسے ضعیف اور خستہ حال گھوڑے قدیم تانگوں سے منسلک سرنگوں کھڑے خاصے مغموم نظر آتے تھے۔ پھر ایک تانگا جھومتا جھامتا آیا جس میں 3 تانگوں کی سواریاں لدی ہوئی تھیں۔ ایک گھوڑا شاید انہیں اپنی قوت ارادی سے کھینچ رہا تھا۔ اس کے ہر پہیے کی چال شرابی تھی اور لگتا تھا کسی بھی وقت اپنے مرکز سے جدا ہو کے زمین پہ لیٹ جائیں گے۔ جب سواریوں نے اترنا شروع کیا تو ایک بچہ آگے سے گرا، دوسرا پیچھے سے۔ میری نازی کو تلاش کرنے والی نظر سب دیکھ رہی تھی۔ وہ ایک ڈبے کے ساتھ نمودار ہوا۔ ڈبہ عین ہمارے سامنے آن رکا تو نازی نے بڑی مستعدی سے اس کا دروازہ کھولا اور بولا، بیٹھو، اور ہمارے بیٹھتے سلائڈنگ ڈور کو کھینچ کے دھماکے سے بند کر دیا۔ ڈبہ مقامی زبان میں سوزوکی ہائی روف کیری کا نام تھا جو میں نے کئی شہروں میں سنا۔ اس وقت میں نے ڈبے کی سخت غیر آرام دہ اور تنگ جگہ والی سیٹ کو نظر انداز کر دیا۔ نازی، ہم کہاں جا رہے ہیں؟ نازی سے پہلے حد درجہ لاغر اور لمبے ڈرائیور نے اپنا چھت سے لگنے والا سر گھمایا اور میں نے اس کی 9:15 بجانے والی 6 انچ لمبی کلف لگی مونچھوں کو دیکھا۔ اپنے یار کے ڈیرے اور کہا، بس اب آپ بے غم ہو کے بیٹھو، بھرجائی سے بولو شیشے بند کر کے بے شک برقعے کو ہٹا دے، کھڑکی بند کی تو دم گھٹ جائے گا۔ نورین نے کہا اور فوراً سامنے سے برقع اٹھا دیا۔ بھائی، کہیں اخبار کا سٹال نظر آئے تو پوچھنا سکھر کے اخبار ہیں، اگر پچھلے 2-3 دن کے مل جائیں تو۔ پائلٹ نے دوبارہ سر گھمایا۔ بھرجائی، گڈی ایک باری کھڑی ہو گئی نا بازار میں تو دھکا لگانا مشکل ہو جائے گا۔ اخبار اندر والے بازار میں ملتا ہے، ہم باہر سے جا رہے ہیں۔ نورین کو مایوسی اور مجھے خوشی ہوئی۔ نہ جانے کیوں اب مجھے ایک عجیب سی پیٹ میں نانی کی خلش محسوس ہو رہی تھی۔ میں 100% مطمئن نہیں تھا کہ یوں نازی پر اندھا اعتماد کر کے میں نے عقل مندی کا ثبوت نہیں دیا۔ ایک بھرا ہوا ریوالور میں نے نورین کے بیگ میں رکھوا دیا تھا، دوسرا میری جیب میں تھا، لیکن میں جانتا تھا کہ اگر خدا نخواستہ میں کہیں محصور ہو گیا تو یہ اسلحہ میرے کام نہیں آئے گا۔ گاڑی اب خانپور کے قصبے سے نکل آئی تھی اور دونوں طرف سے آنے جانے والے ٹریفک کو دیکھ کے اندازہ لگایا جا سکتا تھا کہ ہم جی ٹی روڈ پر ہیں اور غالباً ملتان کے سمت میں سفر کر رہے ہیں۔ رات بھر کی تھکن اور نیند کی کمی اب نورین کے ساتھ ساتھ مجھ پر بھی اثر انداز ہو رہی تھی۔ نورین تو کچھ دیر مجھ پر گر کے سنبھلتی رہی اور بالآخر میرے سہارے پر سو گئی۔ میں نے بہتر سمجھا کہ اسے پوری سیٹ پر لٹا دوں اور خود پیچھے والی سیٹ پر چلا جاؤں۔ میں چاہتا تھا کہ آنکھیں کھلی رکھوں تاکہ پوری طرح باخبر رہوں کہ ہم واقعی سلامتی اور تحفظ کی طرف جا رہے ہیں، لیکن وہ محاورہ عملی طور پر پہلی بار درست ثابت ہوا کہ نیند تو سولی پر بھی آ جاتی ہے۔